अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम एक नई टर्किश सीरीज़ ओयानिस बयोक सल्जूकलू की कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के वैसे तो कई नाम हैं जैसे अजीम सल्जूक या निज़ाम आलम, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है ओयानिस बयोक सल्जूकलू। तो इसकी कहानी जानेंगे और आज हम एपिसोड 1 की कहानी जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, मैं आपको इस ड्रामे का पस मंज़र यानी तारीख़ बता देता हूँ। वैसे इस ड्रामे के शुरू में भी अल्परसलान का बताया गया है, मगर बहुत मुख्तसर सी तारीख़ बताई गई है। दोस्तों, सुल्तान अल्परसलान के वालिद का नाम चगरी बैग था, जिसने तकरीबन 30 साल तक अपने भाई तोगरुल बैग के साथ मिलकर सल्जूक सल्तनत की बुनियादें मजबूत की और सल्तनत को कुस्तुनतुनिया के करीबी इलाकों तक फैला दिया था। अल्परसलान, जिनका नाम मोहम्मद था, वो पहले अजीम सल्जूक सुल्तान तोगरुल बैग के भतीजे थे, जो कि तोगरुल बैग की वफ़ात के बाद उनका कोई बेटा ना होने की वजह से सुल्तान बने और अपनी तारीख़ी ज़िंदगी में वो कामयाबियाँ समेटी जिनकी आज भी लोग तारीफ़ करते हैं। उनकी तारीख़ पर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर एक नुक्ता नामी चैनल मौजूद है, वहाँ पर इनकी बायोग्राफ़ी और तारीख़ मौजूद है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं इनकी तारीख़ और बायोग्राफ़ी। दोस्तों, ये तो मुख्तसर सी तारीख़ थी। इसके अलावा भी मैं साथ साथ आपको तारीख़ बताऊँगा ताकि आपको इस ड्रामे का बिल्कुल सही से समझ आ जाए। ड्रामे की कहानी शुरू करने से पहले इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें बहुत सारी तारीख़ी गलतियाँ भी हैं, लेकिन हम ड्रामे को ही फोकस करेंगे। जो कुछ ड्रामे में दिखाया गया है वही मैं आपको बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि साथ साथ जो तारीख़ है, इसकी रियल तारीख़ हिस्ट्री है, वो भी आपको बताता चलूँ। जहाँ पर बहुत बड़ी गलती की गई होगी तो वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा, ठीक है। तो ये मुख्तसर सी तारीख़ थी। अब हम ड्रामे की तरफ आते हैं। तो यह ड्रामा यहाँ से शुरू होता है कि सुल्तान अल्परसलान अपनी फ़ौज समेत बरज़म के किले के सामने ईसाई फ़ौज के मुकाबिल हैं। यहाँ आपको मैं माल्ज़ग्रेड के मैदान के बारे में भी तारीख़ बताता चलूँ कि वैसे तो सुल्तान अल्परसलान ने बहुत सारी फतवात की हैं, लेकिन इस जंग में तकरीबन 3 लाख ईसाई फ़ौज थी। उनके पास किला भी मौजूद था, असला भी था, हथियार, मतलब पूरी फ़ौज से लैस थे। जबकि सल्जूक फ़ौज, जो कि अल्परसलान की क़यादत में थे, 20,000 लोग या सिपाही ही लड़ने के लिए आए थे। उस सल्जूक फ़ौज की क़यादत मोहम्मद, जिनका लक़ब अल्परसलान था, वो कर रहे थे। यहाँ भी अब बरज़म के मैदान में सुल्तान अल्परसलान, उनके बेटे मलिक शाह और वज़ीर निज़ामुल मुल्क मौजूद हैं अपने सिपाहियों के साथ। सुल्तान यहाँ अपने बेटे मलिक शाह से कहता है कि माल्ज़ग्रेड में हमने जो फ़तह हासिल की थी उसने बहुत से मगरबी इलाके हमें दिए हैं। अब हम बरज़म के किले को फ़तह करके मशरक़ी इलाकों पर भी सल्जूकी झंडा लहरा देंगे। मलिक शाह कहता है कि बिल्कुल, मैं आपके इस अजीम मिशन को भी आगे लेकर चलूँगा और फतवात हासिल करूँगा। अब दोस्तों, यहाँ ख़तरनाक जंग शुरू हो जाती है, जिसमें सुल्तान और इसका बेटा मलिक शाह भी भरपूर बहादुरी का जोर दिखाते हुए दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। यहाँ आप जंग के कुछ मनाज़र देख सकते हैं। सल्जूकों के भी कई सिपाही शहीद होते हैं, जबकि ये जंग सल्जूक जीत जाते हैं। इस जंग में बहुत सारे दुश्मनों को कैद भी कर लिया जाता है और बरज़म के किले पर भी कब्जा हो जाता है। सुल्तान अल्परसलान अपने बेटे मलिक शाह को समझाता है कि ये जंग हम हरगिज़ नहीं जीत सकते थे अगर अल्लाह हमारी मदद ना करता, इसलिए हमें अपनी फ़तह पर गुरूर करने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मलिक शाह की 3 बीवियाँ थीं, ज़ुबैदा खातून, तरकिन खातून और एक लौंडी थी जिसका नाम बजोला खातून था। और जब मलिक शाह जंग पर था बरज़म के मैदान में, इस दौरान दूसरी तरफ बजोला खातून के यहाँ बच्चे की विलादत होती है, जिसका नाम अहमद रखा जाता है। दोस्तों, बजोला खातून मलिक शाह की लौंडी थी और रियासत या फिर बाकी लोग बिल्कुल भी इस बात को पसंद नहीं करते थे कि एक गरीब कबीले की औरत का बेटा सुल्तान बने। चुनांचे इस बच्चे की विलादत और बजोला खातून को खुफिया रखा जाता है ताकि सल्तनत में कोई मुदाखलत ना आए। दोस्तों, मलिक शाह और बजोला खातून का एक और बेटा भी था जिसका नाम मलिक तपार था और वो महल में ही मौजूद था। उसकी पैदाइश पर मलिक शाह की वालदा सफरिया खातून ने बच्चे को बजोला खातून से लेकर उसको महल से बाहर निकाल दिया था। महल से निकाले जाने के बाद मलिक शाह अपनी बीवी बजोला से मिलते रहते थे और हर जगह यह बात मशहूर कर दी थी कि बजोला खातून का इंतकाल हो गया है। ये बात कि बजोला खातून जिंदा है सिर्फ मलिक शाह, वज़ीर निज़ामुल मुल्क और मशहूर इस्लामी साइंसदान जो कि इस ड्रामे का हिस्सा है, उमर इब्न ख़याम को मालूम थी
خیر ملک شاہ اب جنگ سے لوٹنے کے بعد سیدھا بجولو خاتون کے پاس آتا ہے، مگر یہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ بجولو خاتون کا انتقال ہو چکا ہے اور اس نے آپ کے بچے کو اس دنیا میں لایا ہے۔ ملک شاہ اب ایک طرف بچے کو اٹھا کر اور دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف بجولو کے بچڑنے پر دکھی ہوتا ہے۔ ملک شاہ کو عمر خیام جو کہ اس کا قریبی دوست تھا ایک قبر دکھاتا ہے کہ یہ بجولو خاتون کی قبر ہے۔ اتنے میں یہاں نظام الملک بھی آ جاتا ہے اور ملک شاہ کو بتاتا ہے کہ سلطان الپرسلان قاتلانہ حملے کے دوران شہید ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو اس بچے کو اپنے پاس رکھنا ہوگا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، یا تو سلطنت کو منتخب کر کے آپ کو سلطان بننا ہوگا۔ یہاں اب سلطان الپرسلان کی موت کے بارے میں دکھایا جاتا ہے، جہاں ایک قید شخص یوسف خوارزمی سلطان کی شان کے خلاف بول رہا ہوتا ہے۔ سلطان اسے یہاں سے لے جانے کا کہتا ہے کہ اسی دوران وہ زہریلے تیر کے وار سے سلطان پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے اور کچھ وقت کے بعد سلطان کی موت ہو جاتی ہے۔ ملک شاہ یہاں سلطان بننے کا فیصلہ کرتا ہے اور بچہ نظام الملک کی حفاظت میں دے دیتا ہے تاکہ اس بچے احمد کی دیکھ بھال خفیہ طور پر کی جائے۔ وزیر نظام الملک ملک شاہ سے کہتا ہے کہ اب سے آپ اس بچے کو کبھی نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی اس کا تذکرہ کریں گے، اور اگر کسی دن مستقبل میں آپ جان گئے کہ یہ احمد آپ کا بیٹا ہے تو یہ احمد کی جان کے لیے بھی خطرہ ہوگا اور آپ کی سلطنت کے لیے بھی، اس لیے اب سے آپ کو احمد کو بھول جانا چاہیے۔ سلطان ملک شاہ یہاں کہتا ہے کہ اگر میرے بچے اور سلطنت کی بہتری اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے۔ اب سلطان اپنے بچے سے پیار کرنے کے بعد نظام الملک کے حوالے کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اور نظام الملک اس بچے کا نام اب سنجار رکھ دیتا ہے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ احمد یعنی سلطان کا بیٹا ہے، حتیٰ کہ سلطان ملک شاہ سے بھی اب اس کے بیٹے کا نام چھپا دیا جاتا ہے، یعنی ملک شاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کا نام احمد ہوگا، لیکن اب اس کا نام تبدیل کر کے سنجار رکھ دیا گیا ہے۔ اب دوستو ڈرامہ 18 سال آگے یعنی سن 1090 میں چلا گیا ہے اور سنجار اب جوان ہو چکا ہے اور وہ باطنی فرقے کے لوگوں کے ساتھ ٹریننگ پر ہے۔ بچپن سے ہی سنجار کو لڑائی جنگوں کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ سارے لوگ ایک قلعے میں موجود ٹریننگ کر رہے ہیں اور یہ سنجار کی آخری ٹریننگ تھی۔ اب وہ باطنی فرقے کا فرد بن چکا ہے۔ یہاں سنجار سے عہد لیا جاتا ہے کہ آپ بغداد میں موجود خلیفہ اور خلافت کے دشمن ہوں گے اور سلجوکیوں اور ان کے سلطان کے بھی دشمن ہوں گے، ان کے خلاف کارروائیوں میں باطنیوں کی مدد کرو گے۔ سنجار کہتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا، لیکن کچھ وقت بعد سنجار ان کے خفیہ کمرے میں جا کر ان کے مقاصد اور ارادے معلوم کر لیتا ہے۔ یہاں اب ایک باطنی آ جاتا ہے اور سنجار کو دیکھ کر جان لیتا ہے کہ یہ ضرور سلجوکوں کا جاسوس ہے۔ سنجار اس کو تو مار دیتا ہے یہاں پر، لیکن یہ اور بھی لوگوں کو آواز دے دیتا ہے اور سنجار یہاں اب دشمنوں یعنی باطنیوں کا خاتمہ شروع کر دیتا ہے۔ نظام الملک کی طرف سے بھیجا گیا ایک اور جاسوس بھی یہاں سنجار کی مدد کرنے آ جاتا ہے، جس کا نام ارسلانتش ہوتا ہے۔ دوستو اس ارسلانتش کے بارے میں بھی آگے ڈرامے میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اب یہ دونوں مل کر باہر آ جاتے ہیں، باہر موجود تمام باطنیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ بہت سارے باطنیوں کو قتل کرنے کے بعد یہ لوگ فرار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ قلعے کی دیوار پر آگ لگا کر ان کا راستہ روک لیتا ہے، جبکہ ایک آدمی اس قلعے کے نیچے تیل کے ذریعے پورے قلعے کو تباہ کر دیتا ہے اور آگ لگا کر اس جگہ کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ اور سنجار اور اس کا نیا دوست جس کا نام ارسلانتش ہے، یہ دونوں سمندر میں چھلانگ لگا کر بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں اب خشکی پر آ جاتے ہیں، جہاں ان کے دو اور بھی دوست آ جاتے ہیں، یعنی سنجار کے دوست۔ سنجار ان سے کہتا ہے کہ میں نے وہاں معلوم کیا ہے کہ وہ لوگ اب سلطان کو خطرہ پہنچائیں گے اور ان پر حملہ کریں گے۔ یہ جو سنجار کے دو نئے دوست آئے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ایدودو ہے اور دوسرے کا نام بوسکوش ہے، اور یہ سارے اب مل کر سلطان کو آگاہ کرنے اور سلطان کو باطنیوں کے حملے سے بچانے نکل جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد اسفہان شہر کو دکھایا جاتا ہے، جہاں سلطان کا عظیم محل ہے۔ اس محل میں سلطان ملک شاہ، سلطان کی بیوی تارکن خاتون اور اس کی بیٹی ماہ ملک اور سلطان کی دادی سفریہ خاتون موجود تھیں۔ اس محل میں بہت سارے نوکر اور خادم بھی موجود ہوتے ہیں اور محل کی ایک جانب سلطان کے سپاہی یعنی سلجوقی فوج بھی ہوتی ہے۔ اس عظیم سلجوق محل کے باہر سلطان کے اعزاز میں تقریب ہوتی ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں اور حسن صبا جو کہ حاجی نظام الملک کے ساتھ ہی مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، وہ بھی تقریباً 2 سال کے بعد یہاں محل میں سلطان کی تقریب میں شامل ہونے آتا ہے۔ یہاں پر ہسٹری میں کچھ گڑبڑ کی گئی ہے، کیونکہ حسن صبا اور نظام الملک جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں پڑھے تھے۔
لیکن ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ دونوں طالب علم جو تھے وہ ایک ساتھ کلاس فیلو تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب سلطان جیسے ہی محل کے باہر آتا ہے، کچھ لوگ سلطان پر تیروں سے حملہ کر دیتے ہیں، مگر سنجار اور اس کے دوست عین موقع پر پہنچ کر دشمنوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک لڑکی جس کا نام تورنا خاتون ہے وہ بھی آئی ہوتی ہے، اس پر بھی ایک آدمی حملہ کرتا ہے مگر سنجار بے اسے بچا لیتا ہے۔ یہاں ایک تیر حسن صبا کو بھی لگ جاتا ہے۔ حاجی نظام الملک کے کہنے پر سلطان کو محل کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ محل میں بھی خبر دے دی جاتی ہے کہ محل کے باہر سلطان پر حملہ ہوا ہے۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کا نام تپار ہے جو کہ سلطان ملک شاہ کا بیٹا ہے، جبکہ یہ امیر تاج الملک ہیں جو کہ محل میں ہی تارکن خاتون کے لیے کام کرتے ہیں۔ دوستو ایک منٹ یہ بات سن لیں، اس کے بعد ڈرامے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ بات صرف پہلے قسط کے لیے ہے، یعنی صرف اس ویڈیو کے لیے ہے جو میں اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ ویڈیو لانگ ہو سکتی ہے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک فرد اور کردار کا علم ہو کہ یہ کون ہے، تاکہ آگے ڈرامے میں آپ کے لیے پریشانی نہ ہو۔ صرف اس ویڈیو میں ہی ہم بہت سارے کرداروں کے ناموں اور قبیلوں کے بارے میں جان لیں گے، باقی اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے، تو اس لیے اس ویڈیو کو سکپ مت کریں اگر آپ اس پورے ڈرامے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اب میں یہاں پر آپ کو مین جگہ بتا دیتا ہوں ناموں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو کہ اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قسطنطنیہ کے بارے میں یہاں پر اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، اصفہان شہر کے بارے میں دکھایا گیا ہے، کنیک قبیلہ کے بارے میں دکھایا گیا ہے، اس کے علاوہ یہاں پر اس قلعے کے بارے میں دکھایا گیا ہے، اناتولیا میں جو سلجوقوں کا قبیلہ ہے اس کے بارے میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی آگے آتے جائیں گے میں ان کے نام بھی آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس قسط کا جو آگے حصہ ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ خیر تو سلطان ملک شاہ اب کہتا ہے کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہے جس نے میری جان بچائی تھی۔ سنجار کو ایک مقبرے پر لایا جاتا ہے اور خفیہ مقبرہ جو کہ سلطان کی خفیہ جگہ پر تھا، یہاں اب سلطان سنجار سے ملاقات کرتا ہے، لیکن سلطان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا احمد ہے، جبکہ سنجار جانتا ہے کہ یہ سلطان ملک شاہ ہیں اور میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن حاجی نظام الملک نے سنجار کو یہ بات بتا رکھی تھی کہ اس بات کی خبر کہ تم سلطان کے بیٹے ہو کسی کو بھی، یہاں تک کہ خود سلطان کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ سنجار کو بھی بہت بعد میں نظام الملک نے یہ خبر دی تھی کہ آپ کے والد زندہ ہیں اور وہ سلطان ملک شاہ ہیں۔ یہاں اب دوستو سلطان اور سنجار کی پہلی ملاقات ہے اور سلطان اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے۔ سنجار اپنے والد یعنی سلطان کو بتاتا ہے کہ میرا والد جنگ میں شہید ہو چکا ہے، برزم کی جنگ میں، میرا نام سنجار ہے، اور اسی طرح کی اور باتیں تاکہ سلطان کو معلوم نہ ہو کہ میں ان کا بیٹا احمد ہوں۔ سلطان یہاں اعزاز اور تحفے کے طور پر کہ تم نے میری جان بچائی تھی ایک گھوڑا سنجار کو دے دیتا ہے۔ سنجار اس گھوڑے کا نام جنگیر رکھ لیتا ہے۔ اب سلجوق محل میں سلطان کا بیٹا تپار جسے ملک تپار کہتے ہیں وہ محافظوں پر غصہ کرتا ہے کہ محل کے قریب ہمارے سلطان پر حملہ ہوا ہے، دوبارہ ایسا نہ ہو، اور جس نے بھی یہ کیا ہے وہ پکڑا جائے گا ان قریب۔ اسی دوران سلطان بھی محل آ جاتا ہے اور حسن صبا سے مل کر کہتا ہے کہ آپ دوبارہ یہاں بطور سفیر آئے ہیں اور آپ نے جنگی میدان میں بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں، امید ہے آگے بھی نیک نیتی سے کام ہوگا۔ محل میں تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ دوسری طرف سنجار جڑی بوٹیوں یعنی پنسار یا ڈاکٹر کی دکان پر آتا ہے اور زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے یا علاج کے لیے جڑی بوٹیاں لیتا ہے۔ اس دکان میں وہی لڑکی تورنا خاتون بھی کام کرتی ہے جس کی سنجار نے جان بچائی تھی۔ یہاں اب معلوم ہوتا ہے کہ تورنا خاتون شرمزار شہر کے امیر التبر کی بیٹی ہے اور یہ بات وہ سنجار کو بتاتی ہے۔ تورنا خاتون یہاں اپنا ایک رومال بھی سنجار کے زخمی بازو پر باندھ دیتی ہے اور اس کا علاج بھی کرتی ہے۔ سلجوق محل میں نظام الملک اور تاج الملک دونوں قتل شدہ لوگوں کا معائنہ کرتے ہیں جنہوں نے سلطان پر حملہ کیا تھا۔ ان کے سر پر ایک نشان ملتا ہے اور تاج الملک کہتا ہے کہ یہ قلعہ ارسلان کے قبیلے کا نشان ہے۔ اب دوستوں میں قلعہ ارسلان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ قلعہ ارسلان کا والد سلطان ملک شاہ کا چچا تھا جس کا نام سلیمان شاہ تھا اور اسے ملک شاہ نے ہی غداری کے جرم میں قتل کر دیا تھا۔ اب قلعہ ارسلان کو بھی قید میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی خبر جب اناتولیا یعنی قلعہ ارسلان کے قبیلے پہنچتی ہے تو وہاں اب سلطان ملک شاہ سے بدلہ لینے کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔
یہاں اب قلعہ ارسلان کی بہن اور سلیمان شاہ کی بیٹی ایلچن خاتون آتی ہے، جو کہ اب اس قبیلے یعنی اناطولیہ میں موجود سلجوق قبیلے کی سربراہ ہے، اور اسے بھی سپاہی خبر دیتے ہیں کہ آپ کا بھائی یعنی قلعہ ارسلان اور اس قبیلے کا سردار سلطان نے قید کر دیا ہے۔ ایلچن خاتون کو غصہ آتا ہے، مگر وہ سپاہیوں سے کہتی ہے کہ ہر کام کا وقت ہوتا ہے اور ہم وقت پر بدلہ لیں گے، لیکن سپاہی بہت غصے میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے بھائیوں کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک باطنی فرقے کے سربراہ کو دکھایا جاتا ہے، جسے سب باطنی فدائی حضرت کہتے ہیں۔ اس فدائی حضرت کے پاس اب حسن صبا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ سلطان پر حملے کے دوران ہمارے سارے آدمی قتل ہو چکے ہیں۔ یہاں فدائی حضرت حسن صبا کے ماتھے پر اپنے خون سے نشان لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم آگے بھی ہمارے کام آتے رہو گے۔ مطلب حسن صبا بھی ایک باطنی بن چکا ہے اور میل میں موجود غدار ہے۔ یہ فدائی حضرت کو بتاتا ہے کہ جب ہمارے آدمیوں نے حملہ کیا تو وہ سلجوقی لباس میں ملبوس تھے، لیکن وہاں کسی آدمی کو پہلے ہی علم تھا کہ یہاں سلطان پر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے۔ اب فدائی حضرت کو فکر لگ جاتی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی غدار موجود ہے جس نے یہ کیا ہوگا اور وہ عنقریب ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ دوسری طرف سنجار نظام الملک سے ملاقات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نے وہاں باطنیوں سے کیسے خود کو بچایا اور مجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ حملہ کرنے والے کون تھے۔ سلجوقی محل میں اب وزیر سلطان کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ امیر تاج الملک اس بات پر بضد ہوتا ہے کہ یہ کام قلعہ ارسلان کے قبیلے والوں کا ہے، جبکہ حاجی نظام الملک کہتا ہے کہ مجھے خفیہ معلومات ملی ہیں کہ یہ حملہ باطنیوں نے کروایا ہے، مگر کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس۔ سلطان یہاں اپنے بیٹے قلعہ ارسلان کو اناطولیہ میں قلعہ ارسلان کے قبیلے بھیجتا ہے تاکہ وہاں سے ایلچن خاتون کو بلا کر پوچھا جائے کہ اس حملے میں اس کا ہاتھ ہے یا نہیں۔ ملک تپار کے ساتھ سنجار کو بھی جانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ امیر تاج الملک بھی غصے میں ہوتا ہے کہ نظام الملک میرے ہر کام میں ٹانگ اڑا دیتا ہے، اور وہ نظام الملک کی باتیں اور سلطان کا فیصلہ کہ قلعہ ارسلان کے قبیلے کے سردار سے پوچھ گچھ ہوگی، یہ باتیں حسن صبا کو بتا دیتا ہے جو کہ یہاں آیا ہوا ہے، مگر ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ حسن صبا اور باطنیوں نے مل کر ہی حملہ کروایا تھا۔ حسن صبا کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ خفیہ طور پر محل میں کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد کنی قبیلہ دکھایا جاتا ہے جو کہ چھوٹا سا قبیلہ ہے جس کے سردار کا نام کورکت بے یا کورکت عطا ہے۔ یہ دوستو سنجار کا ہی قبیلہ ہے اور وہ یہاں اپنی والدہ بجولہ خاتون کے ساتھ رہتا ہے۔ جی ہاں دوستو، بجولہ خاتون کا انتقال بھی ایک جھوٹ تھا اور یہ بھی سلطان سے چھپایا گیا ہے کہ بجولہ خاتون زندہ ہے، اور جس کی قبر سلطان ملک شاہ کو دکھائی گئی تھی وہ بھی کسی اور کی تھی، اور 18 سال پہلے جہاں یہ باتیں کر رہے تھے بجولہ خاتون یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ بعد میں سنجار کو نظام الملک نے بجولہ خاتون کے حوالے کر دیا تھا، اور اب تک یہ دونوں ساتھ ہیں۔ کنک قبیلے میں یہاں اب سنجار بھی اپنے دوستوں سمیت آ جاتا ہے۔ کنک قبیلے کے سردار کی بیٹی جس کا نام گلپری ہے سنجار سے محبت کرتی ہے۔ سنجار اس کے بعد اپنی والدہ سے ملتا ہے اور وہ پورا واقعہ اسے بتا دیتا ہے کہ میرے بابا یعنی سلطان پر حملہ ہوا تھا اور میں نے انہیں بچا لیا ہے۔ سلجوق محل میں سلطان کی بیوی تارکن خاتون اب ماں بننے والی ہوتی ہے اور وہ پہلے بھی اپنا بیٹا کھو چکی تھی، اسی لیے اب وہ اپنے علاقے کی دائیوں کو بلواتی ہے تاکہ اس مرتبہ بچے کو زندہ سلامت دنیا میں لایا جائے اور پھر اس کی حفاظت بہتر طور پر کی جائے۔ سفریہ خاتون کو یہ بات بری لگتی ہے اور وہ جلد ان عورتوں کو محل سے جانے کا کہتی ہے، مگر تارکن خاتون اس بارے میں سلطان سے بات کرتی ہے اور سلطان تارکن خاتون کو اجازت دے دیتا ہے، اور جب دوبارہ سفریہ خاتون ان کو جانے کا کہتی ہے تو تارکن خاتون آ کر کہتی ہے کہ سلطان کا یہ حکم ہے کہ یہ خواتین محل میں ہی رہیں گی۔ حسن صبا اور دوسرے باطنی لوگ آ کر فدائی حضرت کو معلومات دے رہے ہوتے ہیں۔ حسن صبا کہتا ہے کہ محل میں یہ معلوم ہوا ہے کہ سلطان پر حملہ کرنے والے لوگ اناطولیہ کے ترکمان یعنی قلعہ ارسلان کے قبیلے کے لوگ ہیں، لیکن کسی جاسوس نے نظام الملک کو بتا دیا ہے کہ یہ حملہ باطنیوں نے کروایا ہے، اور ہمارے درمیان ضرور کوئی جاسوس ہے جو نظام الملک کو خبریں دے رہا ہے۔ حسن صبا یہ بھی کہتا ہے کہ سلطان نے اپنے بیٹے ملک تپار کی قیادت میں ایک دستہ قلعہ ارسلان کے قبیلے روانہ کیا ہے تاکہ وہاں ایلچن خاتون کو بلا کر اس سے پوچھ گچھ کی جائے۔ یہ لوگ اب منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم ملک تپار اور اس کے ساتھیوں پر جب وہ قبیلے سے لوٹیں گے حملہ کر دیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے، اور اس کی خبر وہ اناطولیہ میں موجود اپنے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔
ادھر دوسری طرف نظام الملک اور سنجار میں بحث ہوتی ہے۔ سنجار کہتا ہے کہ آپ نے سلطان کو بتایا ہے کہ حملہ باطنیوں نے کیا ہے، مگر پھر بھی وہ قلعہ ارسلان سے بدلہ لے رہے ہیں۔ کیا یہ ریاست ایسے چلتی ہے؟ نظام الملک سنجار کو خفیہ جگہ جہاں بہت سارے جاسوس اور جاسوسی کبوتر موجود تھے جو کہ پوری دنیا سے خبریں یہاں لاتے تھے۔ نظام الملک کچھ تحریریں سنجار کو بھی دکھاتا ہے کہ یہ پیغام قسطنطنیہ، اناطولیہ اور ہر جگہ سے ہمیں پہنچ رہے ہیں اور ریاست کی آنکھیں بالکل بھی بند نہیں ہیں۔ دوستو، جس طرح یہاں پر یہ سلجوقوں کے جاسوس ہیں اور جاسوسی کبوتر ہیں، بالکل اسی طرح سے ہر جگہ پر باطنیوں کے بھی الگ الگ جاسوس ہیں، اصفہان میں اور قسطنطنیہ میں، ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ آگے ہمیں ڈرامے میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس کے بعد سفر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ سنجار، ملک تپار اور دوسرے سلجوقی سپاہی اب سلطان کے حکم سے اناطولیہ میں سلجوقی قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں رات کو جنگل میں سنجار اور ملک تپار باتیں کرتے ہیں۔ سنجار اپنے بارے میں جو کچھ اس نے سلطان کو بتایا تھا وہی ملک تپار کو بھی بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کنک قبیلے سے ہوں۔ سنجار جانتا تھا کہ یہ ملک تپار میرا بھائی ہے، لیکن ملک تپار کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا سنجار کے بارے میں۔ ملک تپار بھی سنجار کو اپنی باتیں بتا دیتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو کبھی نہیں دیکھا اور بچپن میں ہی میں نے اسے کھو دیا تھا۔ خیر، ان کے درمیان کافی لمبی گفتگو ہوتی ہے۔ سلطان بھی رات کو ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے جس میں تیز طوفان آیا ہوا ہے اور یہ ایک گھر کو دیکھتا ہے جو کہ پوری طرح سے جل رہا ہے اور وہاں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہاں پر یہ ایک قبر کو بھی دیکھتا ہے جو کہ بجولو خاتون کی قبر ہے اور اس میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ سلطان وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا یہاں گھر میں جل رہا ہے۔ اسی دوران سلطان نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ سلطان فوراً اس کے بعد نیند سے اٹھ جاتا ہے اور گھوڑا لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً وہ بجولو خاتون کی قبر پر آ جاتا ہے۔ خیر، تورنا خاتون سنجار کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور پھول کو دیکھتی ہے جو کہ سنجار نے اسے دیا تھا۔ سنجار اور تپار اناطولیہ میں موجود سلجوقی قبیلے میں آ جاتے ہیں اور ایلچن خاتون کو ساتھ لے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں قبیلے والے انہیں یہ کرنے سے روکتے ہیں مگر ایلچن خاتون ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ راستے میں باطنی یا فدائین لوگ بھی جنہیں کہتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں اور تیروں سے ان سب کا، یعنی سنجار بے، ملک تپار اور ایلچن خاتون، ان سب کا راستہ روک لیتے ہیں۔ ملک شاہ بھی اپنی بیوی اور سنجار کی ماں کی قبر پر آتا ہے اور نظام الملک بھی یہاں بعد میں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان نظام الملک سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اب اسے دیکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری طرف دشمن تیل پھینک کر ملک تپار اور سلجوکیوں کے ارد گرد آگ لگا دیتے ہیں اور تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ سنجار کی ماں بجولو خاتون، سلطان اپنے بیٹے کے وہ کون ہوگا اور کس حال میں ہوگا، تورنا خاتون، نظام الملک، سب اب سنجار کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور فکر مند ہوتے ہیں۔ یہاں دوستو اوینیوس بیوک سلجوقلو ڈرامے کی قسط نمبر 1 اینڈ ہو جاتی ہے۔ یہ ویڈیو اس لیے لانگ ہو گئی ہے کیونکہ اس میں نے آپ کو تاریخ کے ساتھ ساتھ اوینیوس بیوک سلجوقلو کی ایپیسوڈ 1 کی کہانی بتائی ہے اور پھر سب کرداروں کا نہیں تو بہت سارے کرداروں کا تعارف بھی کروا دیا ہے اس ویڈیو میں، اور جو جگہ اور مقامات اس ڈرامے میں دکھائی جائیں گی وہ بھی بتا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے والی جو ایپیسوڈ ہیں ان کی ڈیوریشن اس ویڈیو سے کافی کم ہوگی کیونکہ اتنی لمبی ویڈیوز لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔